इंतज़ार हुसैन का शुमार अहद हाजिर के अहम तरीन अदीबों में होता है। 21 दिसंबर 1925 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के बुलंदशहर ज़िले के डिबाई कस्बे में उनकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में हुई और आला तालीम मेरठ कॉलेज से हासिल की। उर्दू में एमए करने के बाद 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। तक़सीम के बाद तख्लीक किए जाने वाले उर्दू फिक्शन में इंतज़ार साहब अपने अफसानों और नॉवेलों के मुनफरिद उसलूब की वजह से पहचाने जाते हैं। इंतज़ार साहब ने एक लंबा तख्लीकी सफ़र तय किया है। उनकी अदबी अज़मत का इतराफ़ बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक के अदबी हलक़ों में किया जाता है। हमारे ज़माने की अदबी माशरत पर जिन लोगों का साया बहुत गहरा और बहुत तवील है, उनमें इंतज़ार साहब भी है। इंतज़ार साहब ने अपना सफ़र कहानी लिखने का 1948 में शुरू किया था। ज़ाहिर है कि अब इसको समझिए आपके 60 बरस हो गए और ये सफ़र जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ऐसा लगता है कि उसमें नई जिहतें पैदा होती जा रही हैं और उसमें और ज़्यादा वसअत आती जा रही है। इंतज़ार साहब की कहानियों का पहला मजमूआ सन 50 के बाद गली कूचे के नाम से सामने आया था। फिर एक दूसरा मजमूआ आया कंकरी। लेकिन जिस मजमूए से इंतज़ार साहब की पहचान की जाने लगी और मेरा ख़्याल है कि जिसने गैर मामूली असर डाला हमारे ज़माने की फ़िक्र पर, वो उनका तीसरा या मजमूआ आखिरी आदमी और चौथा मजमूआ शहर अफसोस है। इसी तरह नावलों में अगर आप देखें तो वो सफ़र जो चांदगहन से शुरू हुआ था, दिन और दास्तान से होता हुआ बिल आखिर बस्ती तस्करा आगे समंदर है तक गया। इसी के साथ साथ जो सबसे काबिल ज़िक्र बात है यहाँ तालिब इल्मों के लिए मेरे ख़्याल में ख़ास तौर पर नोट करने की है कि कोई भी अदीब अगर उसके पास कहने के लिए कुछ बातें ना हों तो बहुत दिनों तक हमारी ये दिलचस्प नहीं रह सकता। एलियट ने कहा था कि कुछ न कहने के तरीक़े कभी दिलचस्प नहीं होते। इंतज़ार साहब के पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, इतनी गहरी, इतनी रमज़ामेज़ बातें हैं, इतनी वसअत उनमें है। इंतज़ार साहब का मामला तो ये भी रहा कि बज़ाहिर वो जितने सहल, सादा और मासूम दिखाई देते हैं, वाक़या इसके बरक्स है। और इतनी पेचीदगी एक शख्स के यहाँ कभी कभी मुझे ख्याल आता है, और उस पेचीदगी के बोझ को इस तरह उठाना कि दूसरों को गुमान भी ना गुजरे, वो कुछ इंतज़ार साहब को आता है। इसी तरीके से मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि एलियट ने ये बात कही थी और ज़ाहिर है कि यहाँ मेरा दोहराने का जी चाहता है कि अच्छा अदीब जो होता है वो अपने हाल ही पर असरअंदाज नहीं होता, अपने माजी पर भी असरअंदाज होता है। इंतज़ार हुसैन ने भी माजी के माने बदल दिए। दास्तान क्या थी, क़सस क्या थे। मैं उनको दास्तानी अफसाना निगार नहीं मानता। मैंने कहीं ये अर्ज़ भी किया था कि मेरा ख़्याल है कि उनके यहाँ जिस किस्म की दानिशमंदी मिलती है वो हमारे यहाँ मलफूज़ात में है या क़सस के हिकायतों में मिलती है, और ज़ाहिर है कि उसका बहुत गहरा असर इंतज़ार हुसैन के यहाँ मिलता है। दास्तानों का लुत्फ़ में इसके बावजूद कि हमारे ज़माने में दास्तानों के तरह से रिवाइवल हो रहा है, लेकिन मैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की ज़्यादा सलाहियत नहीं रखता। और इसी तरीके से इंतज़ार हुसैन ने रवायत के मानी। अच्छा, रवायत का मसला ये होता है कि वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि दियायत वो चाहे आइडियालॉजी के हवाले से आपके अंदर पैदा हो या मज़हब के हवाले से, अगर तवाज़ुन कायम ना रखे तो आपको भी ख़राब करती है और आपके ज़माने को भी ख़राब करती है। इंतज़ार साहब का मामला ये है कि रवायत की तशख़ीस में उन्होंने अपने जहन को जितना खुला रखा, हमारे ज़माने के लिखने वालों में उसकी कम मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर उनके यहाँ जो ताल्लुक़ और जो वाबस्तगी शहरज़ाद से दिखाई देती है, वही वाबस्तगी कथा सरित सागर, वृहद कथा मंजरी, पंचतंत्र, अल्फ़ लैला, इन सब चीज़ों से भी दिखाई देती। और ख़ास बात यह है कि इंतज़ार साहब ने एक अजीब तरीके से मग़रिब का असर भी कबूल किया है। जॉन डेवी के तर्जुमे किए उन्होंने, चेखव के तर्जुमे उन्होंने किए, बहुत से टी.एस. एलियट और अज़रा पाउंड के तर्जुमे उन्होंने किए। अदब की तफ़हीम के सिलसिले में, ताबीर के सिलसिले में जो कुछ मग़रिब में हो रहा था उस पर इंतज़ार साहब की नज़र बहुत रही। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने एक ऐसा चोला पहन रखा है कि जब उन पर नज़र पड़ती है लोगों की तो लोग समझते हैं कि साहब मग़रिब से बिल्कुल अलग मशरिक़ के धुंध में खोया हुआ एक शख्स है जो अपने छोटे से दायरे में गर्दिश कर रहा है। इंतज़ार हुसैन ने ख़ुद अपने बारे में ये कहा था कि मेरे पास एक कहानी है जिसको मैं बराबर लिखता चला जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर लिखने के वाले के पास एक ही कहानी होती है। अम्बर्तो एको ने अभी अपनी एक किताब में ये कहा था कि अदब ने मुझे ये बताया कि इंसानी तकदीर क्या है और मौत के क्या माने होते हैं, यानी ह्यूमन डेस्टिनी और डेथ। अगर इन दो चीज़ों का शऊर मेरे अंदर जो कुछ पैदा हुआ वो अदब के वास्ते से पैदा हुआ है। इंतज़ार साहब की खूबी भी यही है कि उन्होंने अदब को ज़ाहिर है कि इंसान के हर अहद के इंसान के बुनियादी मसाइल को समझने का एक ज़रिया बनाया है।
ان کے جو سروکار ہیں، مثال کے طور پر مجھے خیال آتا ہے کہ جب یعنی تقسیم کے بارے کے پس منظر میں انتظار حسین کی کہانیوں کو جائزہ لینا تو ایک عام سی بات اب بن گئی ہے. واقعہ یہ کہ 1971 میں جو واقعات ہوئے بر صغیر میں، اس پر میں نے انتظار حسین کی کہانی نیند سے بہتر کوئی کہانی اب تک نہیں پڑھی. ان لوگوں کی بھی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے جو اس تجربے سے خود گزرے تھے. یعنی بنگلہ دیش جو اب بن گیا، وہاں کے رہنے والے بعض ادیب ایک صاحب ان میں ہمارے بھی واقف کار تھے، غلام محمد صاحب، لیکن کوئی ایسی کہانی سامنے نہیں آئی. تو انتظار حسین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے موضوعات پر جو ہمارے زمانے کے بہت شعلہ فشاں سیاسی موضوعات ہیں اس پر بھی انہوں نے لیکن یہ بتایا ہمیں کہ سیاسی کہانی لکھی کیسے جاتی ہے. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، ناصر کاظمی نے جو بات کہی تھی برگنئی کی اشاعت کے ساتھ، اس کے پیش لفظ میں اس نے کہا تھا کہ نالا آفریں کے دل پر جو بھی گزرے، اگر نالا نغمہ نہیں بنتا تو محض چیخ پکار ہے. تو چیخ انتظار صاحب کے ہاں جو ضبط ملتا ہے، انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ کہانیوں میں میرا مقصد اپنے کرداروں کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو روپوش کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے جو کسی لکھنے والے کے حصے میں آ سکتی ہے. میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ تعارف کی یہاں کوئی ضرورت نہیں. جو کچھ میں نے عرض کیا یہ بھی از رہی امتثال یہاں پر تھا. بہت بہت شکریہ. اب شمیم صاحب نے میری کہانیوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو اب کچھ ایک تو میں مہمان ہوں آپ کا، پھر شمیم صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، تو شاید جتنے کا میں مستحق ہوں اس سے زیادہ انہوں نے مجھے خراج تحسین پیش کر دیا ہے، جس کے لیے میں بہت ممنون ہوں. ایک فردوسی کا ایک شعر ہے، میں فارسی ویسے بہت کم جانتا ہوں لیکن یہ شعر ذہن میں اٹکا ہوا ہے کہ منم کا دام رستم پہلوان وگرنہ یلے بود در سیستان. ایک چھوٹا سا پہلوان تھا سیستان کا، اسے میں نے اپنے زور قلم سے رستم پہلوان بنا دیا ہے. تو میرے خیال میں میری صورت بھی یہی ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے بہت جس طریقے سے مجھے عزت بخشی ہے اور جس طریقے سے تعریفیں کی ہیں، تو میں ذرا زیادہ بڑا جتنا میں ہوں اس سے زیادہ بڑا لکھنے والا نظر آنے لگا ہوں. تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے. بہرحال ایک کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب کہانیاں تو پتہ نہیں، میں سوچتا رہا کہ کون سی کہانی اس جو یہاں سامعین جمع ہیں اور طلباء ہیں، طالبات ہیں، بالخصوص تو خطاب انہی سے ہے، کون سی کہانی مناسب رہے گی. تو مجھے یوں ہی خیال آیا، جو میرے سامنے مجموعہ تھا اس میں ایک کہانی ہے ہندوستان سے ایک خط. عزیز جان سعادت و اقبال نشان برخوردار کامران طول عمر ہو، بات دعا اور تمنائے دیدار کے واضح ہو کہ یہ زمانہ خیریت تمہاری نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت بے چینی میں گزرا. میں نے مختلف ذرائع سے خیریت بھیجنے اور خیریت منگانے کی کوشش کی مگر بے سود. ایک چٹھی لکھ کر ابراہیم کے بیٹے یوسف کو بھیجی اور تاکید کی کہ اسے فوراً کراچی کے پتے پر بھیجو اور ادھر سے جو چٹھی آئے مجھے بواسطی ڈاک روانہ کرو. تمہیں پتہ ہوگا. انتظار صاحب کی کہانیوں اور ناولوں کے موضوعات، ان کا ماحول اور زبان پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ سیاسی تقسیم سے تہذیب کا بٹوارا نہیں ہو سکتا. خود انتظار صاحب اپنے تخلیقی عمل کے بارے میں اپنی فطری سادگی کے ساتھ فرماتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ سن 46 کے بعد کا جو ہے اور سن 47 قریب آیا اور جو فسادات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر شروع ہوا منتقلی، تو میں جو ارد گرد دیکھتا تھا تو روز منظر میں کوئی تبدیلی نظر آتی تھی اور ایک پریشانی سی. اور جس طریقے سے لوگ جا رہے تھے وہاں سے، جس محلے میں میں رہتا تھا میرٹھ میں اس زمانے میں، تو وہ مجھے ایک ویرانی کا سا منظر، جیسے کہ ایک پورا تاریخ ختم ہو رہی ہو یہاں، یا ایک تہذیب ہے وہ اجڑ رہی ہو، کچھ ایک عجیب سا ایک ماحول سا تھا. تو میرا جی چاہا کہ میں اسے قلم بند کروں. وہ قلم بند کرتے کرتے وہ کہانی بن گئی. وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ بھئی مجھے کہانیاں لکھنی چاہیے. وہ میں نے میرٹھ میں بیٹھ کر کہانی لکھی، 2 کہانیاں لکھی بلکہ. اور جب میں لاہور آیا اور انہی کو بنانا سنوارنا میں نے شروع کر دیا تو وہ ادب لطیف میں کہانی چھپی.
وہاں سے میں نے سوچا کہ اب تو میں افسانہ نگاری شروع کر دی. لیکن اس زمانے کی جو فضا تھی پوری افسانہ نگاری کی، اس زمانے میں بالکل مختلف طرح کا افسانہ لکھا جا رہا تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت منٹو بھی تھے اور عصمت بھی تھیں اور دوسرے لوگ تھے جو آپ کے سینئر کنٹمپریریز تھے، اور وہ بالکل دوسری طرح کا افسانہ، مختلف انداز کا افسانہ لکھتے تھے. ان کی زبان بھی الگ تھی، ان کا ڈکشن بھی الگ تھا، موضوعات بھی الگ تھے. لیکن آپ نے اپنا ایک راستہ جو ہے وہ آپ کا ایک الگ نکلا بعد میں، اور آپ نے ایک الگ اپنی راہ نکالی. تو یہ راہ جو ہے وہ کس طرح نکالی، کہاں سے آپ نہیں، میں نے اپنے طور پر کوئی راہ نہیں نکالی. میں انہی لوگوں کو پڑھ رہا تھا. کرشن چندر میرے بہت بڑے ہیرو تھے. اس زمانے کا ہر نوجوان جو ہے وہ پہلے کرشن چندر کی طرف راغب ہوتا تھا. میں تو عاشق تھا کرشن چندر کا. پھر بیدی، عصمت، منٹو، یہ سب کو پڑھا. لیکن میں ایک فکشن رائٹر کو پہلے پڑھ چکا تھا اور اس کا اثر مجھ پہ اتنا شدید تھا، وہ تھا سرشار، اس کا فسانۂ آزاد. تو وہ اثر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یعنی داستانی جو ایک رنگ آپ کے وہ جو میں نے جب کہانی لکھنی شروع کی. اور ایک اور بتاؤں گا، ابھی جو دوسرا جو یعنی بڑا یعنی فکشن ٹیلر جسے کہنا چاہیے، اس کا ذکر میں ابھی کروں گا. لیکن یہ کہ جب میں نے کہانی لکھنی شروع کی تو باوجود اس کے کہ منٹو کا یا بیدی کا یا غلام عباس کا مجھ پر کتنا اثر تھا، وہ سرشار میرا تعاقب کر رہا تھا، اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. پھر مجھے اسی زمانے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کس سے آپ نے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ تو میں نے یوں ہی میں کہہ دیا کہ میں نے تو اپنی نانی اماں سے کہانی سنی تھی، وہیں سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو جب میں یہ کہہ چکا اور مجھ پر بہت تضحیق اور بہت ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہے، کوئی گورگی کا نام لیتا تھا، کوئی مفصل کا، کوئی چیخوف کا، میں نے نانی اماں کا. تو پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اب مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کیا ہے. تو میں نے یاد کیا ان ساری کہانیوں کو جو میری نانی اماں نے سنائی تھی، اور جس میں کوئی آدھی مجھے یاد تھی، کوئی پون یاد تھی، کوئی پاؤ یاد تھی. لیکن مجھے پھر وہ کہانیاں جو ہیں خود بخود واپس آنی شروع ہوئیں. اور الف لیلا میں نے پڑھی ہوئی تھی ایک، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. تو بس یہ اس قسم کے اثرات تھے جو مجھے یعنی کسی دوسرے راستے پر لے گئے. تو میں نے اپنے طور پر تو کوئی یعنی اس قسم کا نہیں کہ میں بہت کوئی انٹلیکچوئل قسم کا جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ تو طے کرتا ہے نا کہ مجھے یہ ٹیکنیک اختیار کرنی ہے اور یہ موضوع ہے اور وہاں سے مجھے انسپریشن لینا ہے. حالانکہ یہ جو رشن فکشن ہے اس سے میرا خاصا رابطہ تھا، اور چیخوف جو ہے میرے لیے بہت بڑی مثال بنا ہوا تھا افسانے کی. لیکن یہ اثرات جو تھے یہ اپنے طور پر کام کر رہے تھے. مگر پھر میں اپنے کہے پر آپ نادم ہوا. یہ کیا کم تھا کہ ہماری امانت ہمیں واپس مل گئی. بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں شکر خدا کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے کہ مبادہ کلمہ کفر بن جائے اور کہنے والا مستحق عذاب ٹھہرے. انسان ضعیف البنیان نے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ کچھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو اس پر شکایت کی گنجائش نہیں. آدمی بس چپ رہے اور جبار و قہار کے قہر سے ڈرتا رہے. تمہاری چچی نے عمران میاں کو دیکھا تو حق دق رہ گئی، گلے لگایا اور بہت روئی. میں تو چپ رہا تھا مگر وہ پوچھ بیٹھی کہ بہو کہاں ہے، بچوں کو کہاں چھوڑا. اس پر وہ عزیز کی حالت غیر ہو گئی. میں اور تمہاری چچی دونوں گھبرا گئے. پھر احتیاط برتی کہ ایسا کوئی حوالہ درمیان میں نہ آئے. عمران میاں یہاں 3 دن رہے، مگر کیا رہے، نہ بولنا نہ ہنسنا، بس گم سم. تیسرے دن عمران میاں کو خیال آیا کہ میاں جانی کی قبر پر چلا جائے. میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹے تم 25 برس بعد دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھو گے، مگر دل میں اس طرف جانا قرین مصلحت نہیں. تم اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہو، پہچانے جاؤ گے. اس پر وہ عزیز زہرخند ہوا اور بولا کہ چچا جان، میں گھر آنے سے پہلے بستی میں گھوم پھر لیا ہوں، اس مٹی نے مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا کہ بیٹے اب اسی میں عافیت ہے کہ یہ مٹی تمہیں نہ پہچانے. خیر تمہیں شام پڑے عمران میاں کو قبرستان لے گیا. نئی قبروں سے میں نے متعارف کرایا، پرانی قبروں کو انہوں نے خود پہچان لیا. اندھیرا تھا اس لیے بعض قبروں کی شناخت میں قدرے دقت پیش آئی. میاں جانی کی قبر پر پہنچ کر عمران میاں کا دل بھرایا، میری بھی آنکھ بھیگ گئی.
وہ قبر اب بہت کونا ہو گئی ہے، سرانے کھڑا ہوا ہار سنگار کا پیڑ گر چکا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میاں جانی کو ہار سنگار کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے باغ میں بہت شوق سے کئی پیڑ لگائے تھے اور ان سے اتنے پھول اترتے تھے کہ سال بھر تک گھر کی بچیوں کے دوپٹے ان میں رنگے جاتے تھے اور ہر دعوت پر بریانی میں ڈالے جاتے تھے، پھر بھی بچے رہتے تھے۔ مگر ہار سنگار توجہ چاہتا ہے، میں اکیلا کس چیز پر توجہ دوں؟ ہار سنگار کا یہ آخری پیڑ تھا جو میاں جانی کے سرانے کھڑا رہ گیا تھا۔ جنگ سے پہلے والی برسات میں وہ بھی گر گیا۔ اب ہمارا باغ اور ہمارا قبرستان دونوں ہار سنگار سے خالی ہیں، رہے نام اللہ کا۔ باغ بچا رہ گیا تو یہی بہت ہے، قبرستان سے متصل ہونے کی بنا پر قبرستان میں شمار ہوا اور ہاتھ سے جاتے جاتے بچ گیا۔ مگر ان 27 برسوں میں اتنے پیڑ گرے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی یادیں دفن ہو گئی ہیں کہ اب اس باغ کو بھی قبرستان کہنا چاہیے۔ ان بظاہر سادہ سے الفاظ میں ایک پورے عہد کی تاریخ پوشیدہ ہے۔ انتظار صاحب کی تخلیقات پڑھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عظیم ادب سرحدوں اور نظریوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ بیان کیا ہم تینوں بھائیوں سے اپنے حضور بٹھا کر میاں جانی نے کہ خدا ان کی قبر کو ہار سنگار کی سوگند سے بچائے رکھے۔ انتظار صاحب نے اپنی اس پوری روایت کو ساتھ لیا جو ہمارے حال کی فہم میں بھی مددگار بنی۔ گویا فرد انتظار حسین کے عہد کا نہیں بلکہ پوری دنیا اور دنیا کے آغاز سے یا جب سے اس نے بولنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، تب سے اب تک کی ایک روایت کو مربوط کر کے آدم فہمی کے وہ اسلوب وضع کیا جو ہمارے پرکھوں نے، جو پنچ تنتر نے، جو کتھا ساگر نے، جو داستانوں نے وضع کیا تھا اور ہم اسے بھول گئے تھے۔ انتظار صاحب کی کہانیوں اور ناولوں کے موضوعات، ان کا ماحول اور زبان پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ سیاسی تقسیم سے تہذیب کا بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً ان کے ناول بستی میں ہماری مشترکہ تہذیب کی مختلف حکایتی روایات کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انتظار صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ ان دنوں میں نے وہ کہانیاں یکجا کی ہیں جو کبھی میں نے اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بڑوں سے سنی تھیں اور کچھ پرانی کتابوں میں پڑھی تھیں، اور میں نے انہیں اپنی کہانیاں کہہ کر پیش کیا۔ اس لفظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، طلبہ خاص طور پر، کہ اپنی کہانی کا مطلب صرف انتظار حسین کی کہانی نہیں بلکہ آدم کے بعد سے حابیل قابیل کے ساتھ کے درمیان پیش آئے واقعے سے آج کے زمانے کا سلسلہ مل رہا ہے، اور یہ وہ سرے مل کر ایک ایسی زنجیر بنا رہے ہیں کہ جس میں ہر کڑی ایک عہد ہے اور ایک دوسرے سے پیوست ہے، اور آج کی فہم دراصل اس فرد کی، اس آدمی کی بھی فہم ہے جو ہم سے صدیوں پہلے بیت گیا۔ کیا کیا لکھوں، لکھنے کو بہت ہے، مگر تم اس لکھو کو بہت جانو، اپنی خیریت بھیجو، آنے کی اطلاع دو۔ رقعہ تمام کرتا ہوں کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد مقدمے کے کاغذات ترتیب دینے ہیں۔ کل پھر پیشی ہے، یہ 427ویں پیشی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بھی خوش اسلوبی سے بھگتائی جائے گی۔ شاید میں انہی پیشیوں کے لیے زندہ ہوں، ورنہ اب تمہارے بوڑھے چچا میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، حتیٰ کہ جینے کی خواہش بھی باقی نہیں رہی۔ دنیا میں آ کر بہت کچھ دیکھا، جو نہ دیکھنا تھا وہ بھی دیکھا۔ کہیں جلدی آنکھ بند ہو کہ وہ دیکھیں جو دیکھنے کی مدت العمر سے آرزو ہے۔ تمہارا دور افتادہ چچا گمنام قربان علی، مورخہ 28 رمضان المبارک 1394 ہجری، مطابق 15 اکتوبر سن 1974 عیسوی۔ اب اتنی خوبصورت کہانی سننے کے بعد میں کیا صدارتی کوئی کلمہ یا کلمات عرض کروں، لیکن ابھی چند دن پہلے انتظار صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ فلاں صاحب نے آپ کے کام کے بارے میں یا آپ کی کہانیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو انتظار صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کیا لکھا یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے لکھ دیا
اب لوگ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں، لوگ اس میں کیا معنی پہنائیں، یہ تو جو ادیب ہیں یا کرٹیک ہیں یا جو کامنٹیٹرز ہیں یا اینالسٹ ہیں وہی بتائیں. لہذا میں انتظار صاحب کی اس بات کو لے کر کے ان کی کہانی پر کچھ تبصرہ کرنے کی جرات نہیں کروں گا، لیکن صرف طلباء کے لیے میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے انتظار صاحب کی کچھ کہانیاں سب سے پہلے 1992 میں پڑھی جب میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور میں نے ان کہانیوں کا استعمال ایک مورخ کی حیثیت سے، پتہ نہیں انتظار صاحب کی نظر سے وہ چیز گزری ہے نہیں، ایک مورخ کی حیثیت سے میں نے ان کہانیوں کا استعمال کیا، اور اس لیے کیا کہ مجھے ان کی کہانیوں میں اور آج کی کہانی میں بھی بہت سی اہم ایسی تھیمز نظر آئیں جن کا تعلق ہندوستان کے بٹوارے سے یا پارٹیشن سے ہے. یہ میرے خیال سے سینٹرل موٹیو نہیں ہے انتظار صاحب کے کام کی، لیکن ایک بہت اہم ان کے کام کا ایک بہت اہم حصہ ہے پارٹیشن اور پارٹیشن کے اثرات. اور ایک جو لٹریری فگر ہوتا ہے وہ ان سوالات میں نہیں جاتا ہے. ادیب جو ایک مورخ اپنے مورخ سوالات پوچھتا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ پارٹیشن کیوں ہوا اور کیسے ہوا، ان کی جو امیجنیشن ہے، ان کا جو تخیل ہے، اس میں غالباً یہ سوال اتنا اہم نہیں ہوتا ہے. لیکن جو تھیم ہے ان کی، اور ہو سکتا ہے میں غلط سمجھا ہوں، وہ ہے جو میرے خیال سے آج کی کہانی میں بھی ابھر کے آیا ہے کہ ہندوستان کی جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، اس میں ایک یونٹی نظر آتی ہے ان کو. اور دوسری جو بہت اہم ہے اور غالباً اس کہانی میں بھی بات ابھر کے آئی ہے کہ ایک یونٹی کے ساتھ ساتھ ایک کنٹینیوٹی ہے. تو یہ سوچنا کہ 1947 میں پارٹیشن کے بعد ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی اور سویلائزیشن جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ٹوٹا کرتے، تو وہ ڈس یونٹی، وہ ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یونٹی اس طرح کی باقی نہیں رہی ہو، لیکن چونکہ ایک سویلائزیشنل کنٹینیوٹی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی موقع پر وہ یونٹی ری انفورس ہو سکے مختلف اور وجوہات سے. پارٹیشن نے، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، کہ بہت سے ری ایکشنز پروڈیوس کیے شعراء نے اور جو تخلیقی کریٹیو رائٹرز تھے. لیکن یہ ایک بہت الگ سی بات ہے اور دلچسپ بات ہے، اور جس قسم کے سوالات انتظار صاحب نے پوچھے ہیں کہ خاص طور سے ان ایسپیکٹس پر کہ جس میں آپ کو بہت وائلنس یا خون خرابہ یا انسانی بربریت یا ظلم اور وہ سب چیزیں جو پارٹیشن سے بہت حد تک جڑی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں بھی انتظار صاحب نے بہت سے ایسے سوالات پوچھے ہیں جو میرے خیال سے آپ جو ادیب ہیں ان کے لیے تو اہم ہیں ہی ہیں، لیکن جو سوشالوجسٹ ہیں، جو مورخ ہیں، میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے ایک مورخ کی حیثیت سے، کہ شعراء اور ادیب نے جو سوشل سائنس میں انٹر کمیونٹی ریلیشنز یا کمیونلزم یا پارٹیشن پر جو بھی ڈسکورس انہوں نے دیا ہے، ادیب اور شاعر جو ہیں وہ ایک الٹرنیٹیو ڈسکورس پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑا دلچسپ ہے الٹرنیٹیو ڈسکورس. اور دلچسپ اس وجہ سے بھی ہے، میں اس پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وہ دلچسپ اس وجہ سے بھی ہے کہ
ان کے جو ایکسپوزیشن ہے، جو ان کی ڈسکورس ہے، اس میں مذہب جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایسا نہ ہو، یعنی یہ اپلیکیبل نہ ہو، لیکن عام طور سے آپ جتنے بڑے بڑے رائٹرز لے لیں جنہوں نے پارٹیشن پر تبصرہ کیا ہے یا جنہوں نے ہندو مسلمان کے مسائل پہ تبصرہ کیا ہے، چاہے وہ عصمت چغتائی ہو، چاہے وہ منٹو ہوں، چاہے وہ بیدی ہوں، چاہے مطلب 20-25 نام آپ کو گنا سکتا ہوں، اور خود انتظار حسین صاحب ہوں، انہوں نے ان مسائل پر ریلیجن جو ہے وہ ڈیفائننگ فیکٹر نہیں ہے. کلچر ہو سکتا ہے، سویلائزیشن ہو سکتا ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اگر کسی فساد میں کوئی مرتا ہے یا بہت سے لوگ مرتے ہیں تو انسان مرتا ہے، انسانیت مرتی ہے. ہندو یا مسلمان پر سے نہیں مرتا ہے. ہندو مسلمان یا سکھ جو ہے وہ پر سے نہیں مرتا، انسان مرتا ہے. اور یہ انسانیت کی جو موت ہے، جو ایک طریقے سے بہت سے لوگوں نے پارٹیشن کے کانٹیکس میں جس کا اظہار کیا ہے، وہ جو ہے وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بنتا ہے. میرے لیے ایک مورخ کے لیے یہ ایک ایسا اینگل ہے، اس مسائل اس جیسا زاویہ ہے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے، جس کو ایکسپلور کرنے کی میرے خیال سے ضرورت ہے. اور اسی لیے میں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ادیب اور مورخ میں جس قسم کی تعلق انٹلیکچول رابطہ ہونا چاہیے وہ بدقسمتی سے ہے نہیں. لیکن اگر یہ رابطہ بنے اور اس کو بڑھایا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور شعبہ اردو کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے انتظار صاحب کو دعوت دی. انتظار صاحب اب عمر کی 83 منزلیں طے کر چکے ہیں، مگر ان کا تخلیقی سفر ابھی جاری ہے.